अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया उस वक्त सामने आया जब कुत्तापेट चौराहे पर ट्रैफिक की निगरानी में मसरूफ एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर एक नौजवान ने पत्थर से हमला कर दिया। ये वाकया सरूरनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया और कुछ वक्त बाद मंजराम पर आया। इत्तलात के मुताबिक ट्रैफिक कांस्टेबल और नौजवान के दरमियान मामूली बातचीत झगड़े में तब्दील हो गई। मामला हाथापाई तक न पहुंचा था कि नौजवान ने अचानक पत्थर उठाकर कांस्टेबल पर वार कर दिया। हमले के फौरन बाद नौजवान वहां से भागने लगा, ताहम मौके पर मौजूद शहरियों ने उसका पीछा करके उसे काबू में कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की इब्तिदाई पूछताछ में नौजवान ने दावा किया है कि कांस्टेबल ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया था, जिस पर गुस्से में आकर उसने हमला किया। पुलिस का कहना है कि इस इल्जाम की सच्चाई की जांच की जा रही है। हमले में ट्रैफिक कांस्टेबल को मामूली जख्म आए। सरूरनगर पुलिस ने मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। पुलिस चौराहे पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज का बारीक बीनी से जायजा ले रही है ताकि वाकई की असल तस्वीर सामने आ सके। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में इंद्रम्मा साड़ियों की तकसीम को मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज होने की वजह से रोक दिया। हुकूमत ने 1 करोड़ खवातीन ने 1 करोड़ साड़ियाँ तकसीम करने का निशाना रखा था और इब्तिदाई तौर पर इस माह की 19 तारीख से 9 दिसंबर तक मवादियात में तकसीम का मंसूबा बना था। इस माह की 25 तारीख की शाम तक देही इलाकों में तकरीबन 44 लाख साड़ियाँ तकसीम की जा चुकी थी। हुकाम के मुताबिक उसी शाम जब पंचायत इंतखाबात का ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज हुआ तो साड़ियों की तकसीम को रोक दिया गया। गाँव में अभी भी मजीद 11 लाख साड़ियाँ तकसीम करना बाकी है। सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी की CEO दिव्या ने बताया है कि पंचायत इंतखाबात खत्म होने के बाद तमाम मुस्तहिक खवातीन में माबाकी साड़ियाँ तकसीम कर दी जाएंगी। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादी ने आज सदर दफ्तर बंजाराही रोड नंबर 12 पर मुनक्किदा फिक्री नशिस्त में इजहार ख्याल करते हुए बताया है कि तारीख इस्लाम की मुख्तलिफ इदारों में ऐसी शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने तारीख, सियासत, तिब, अदब और फलसफे जैसे बड़े मैदानों में ऐसा अमली विरसा छोड़ा है जिसे आज की जदीद दुनिया भी रहनुमाई हासिल कर रही है। उन्हीं अदीब मुफक्किरीन में अंदलस के मशहूर मुसलमान शायर, अदीब और मुहक्किक लिसानुद्दीन इब्न खतीब रहमतुल्लाह अलैह का नाम निहायत एहतराम और अदमत के साथ लिया जाता है, जिन्हें 30 नवंबर 1374 ईस्वी में शहीद कर दिया गया था। मौलाना ने कहा है कि इब्नुल खतीब रहमतुल्लाह अलैह अंदलस की इल्मी दुनिया के रोशन सितारे थे। उनकी इल्मी काविशें तारीख, सियासत, तिब, फलसफा, अदब, मौसीकी और इल्मी निबात समेत मुतादिद शोबों में फैली हुई थी। खानापुर मंडल के सोरजापुर गांव में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां 54 साला किसान पानी देते वक्त बिजली का झटका लगने से फौत हो गया। ये वाकया हफ्ते की रात उस वक्त पेश आया जब पी वेंकटरामलू अपने खेत में मकई की फसल को पानी देने गया। पुलिस के मुताबिक रामलू अपने खेत में मौजूद कुएं के पास लगा हुआ इलेक्ट्रिक मोटर चलाने गया था। इसी दौरान वो गलती से एक खुले तार के राब्ते में आ गया, जिससे उसे बिजली का शदीद झटका लगा और वो मौके पर ही फौत हो गया। घर वाले रात होने तक उसके वापस न आने पर फिक्रमंद हो गए, लेकिन सुबह तक भी वो घर न पहुंचा। इतवार की सुबह उसके दोस्तों ने उसकी तलाश शुरू की। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो रामलू की नाश वहां पड़ी हुई मिली। ये मंजर देखकर सब लोग अफसरदा और सदमे में आ गए। रामलू के पसमंदगान में उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि खेतों में बिजली के निजाम के इस्तेमाल में एहतियात बरतें ताकि ऐसे हादसा रोनुमा न हो। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की सदारत में ग्राम पंचायत इंतखाबात का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्शन मुबस्सिर कार्तिक रेड्डी, इंतखाबी अखराजात के मुबस्सिर राकेश ने शिरकत की। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबात जिले में मुकम्मल होने तक अहदेदार पूरी तरह से चौकस रहे। पंचायत इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना तमाम अफसरान की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अहदेदार अपने फराइज को पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अंजाम दें। सदर जमीयतुलमा कामेडी हाफिज फहीमुद्दीन मुनेरी, मुतवली मस्जिद महमूद अशरफ मोहम्मद जावेद अली और मुतवली मस्जिद सालिहीन मोहम्मद शफीउद्दीन मोहम्मद वाजिद अली ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से औकाफी अमलाक के इंदराज के लिए उम्मीद पोर्टल पर काम मुसलसल जारी है और कहा कि मस्जिद नूर जमीयतुलमा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ट्रस्ट कामेडी के दफ्तर में मुख्तलिफ मसाजिद, कब्रिस्तानों, ईदगाहों और मौशर खानों की औकाफी जायदादों का इंदराज किया जा रहा है। जिम्मेदारान ने जिले भर की तमाम मसाजिद और औकाफी इदारों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में
خصوصی توجہ دیتے ہوئے اپنی اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات جلد پورٹل پر درج کروائیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے شبہات یا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ امید پورٹل میں اندراج کی آخری تاریخ 5 دسمبر ہے، لہٰذا تمام ذمہ داران بروقت کارروائی کو یقینی بنائیں۔ سنگیتم سیواس نے راجنا سلسلہ ضلع کانگریس صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھال لیا ہے۔ شہداء کی یادگاہ پر خراج عقیدت کے بعد بس اسٹیشن سے کانگریس دفتر تک شاندار ریلی نکالی گئی۔ تقریب حلف برداری میں ریاستی وزیر پورم پربھاکر نے سرینواس سے حلف لیا۔ گورنمنٹ ویب آدی سرینواس، وی ایچ ہنمنت راؤ سابق MLA اور دوسرے موجود تھے۔ سب انسپکٹر پولیس محمد صادق ٹاؤن نرمل جو وظیفے پر سبکدوش ہو گئے ہیں، ان کی وداعی تقریب IA فنکشن ہال نرمل منعقد ہوئی، جہاں محکمہ پولیس کے عہدیدار ٹاؤن سرکل انسپکٹر نرمل پروین کمار، رورل سرکل انسپکٹر کرشنا، رورل سب انسپکٹر لمبادری، سینئر کانگریسی قائد انیس احمد خان، محمد زاہد علی، محمد ذیشان علی، سید جلیل اظہر، سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست شبھا کرن ایڈوکیٹ، ایڈیشنل PPO دیگر نے بکثرت گلپوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سرکل انسپکٹر پروین کمار نے خطاب کیا اور کہا، محمد صادق سب انسپکٹر آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران ایک فرض شناس عہدیدار کی حیثیت سے اپنے وقار کو بلند کیا، بالخصوص جہیز کے خدمات میں انتہائی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کاؤنسلنگ کے ذریعے برباد ہونے والا گھروں کو دوبارہ بسایا تھا۔ ان کی آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی مثالی ملازمت کو ہمیشہ محکمہ یاد رکھے گا۔ بودھن کے امروتا ٹرو لائف اسپتال میں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہر ماہ کی آخری تاریخ کو مریضوں کی مفت میں جانچ کی جاتی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق آج 30 نومبر کو بھی تقریباً 200 سے زیادہ افراد کی جانچ کی گئی۔ مریضوں کی ماہر ڈاکٹر وگنیش، ڈاکٹر PS ولی اور دیگر ڈاکٹرز نے تشخیص کی اور ادویات بھی تقسیم کی۔ جامعۃ الفاظ کریم نگر کے زیر اہتمام 29 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب شالیمار فنکشن پیلس کشمیر گڈھا کریم نگر میں جلسہ عظمت صحابہ اور تقسیم انعامات حافظ احمد منقبض شاہ خان صاحب صدر قاضی اور صدر جامعۃ الفاظ کریم نگر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ حافظ محمد معظم حسین فیضی خازن جامعۃ الفاظ کریم نگر کی تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں حضرت مفتی محمد یونس القاسمی صاحب صدر جامعۃ العلماء ضلع کریم نگر نے عظمت صحابہ کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مقدس جماعت ہے جن کا احترام انسانیت پر لازم ہے۔ جامعۃ الفاظ کریم نگر کے جلسے عظمت صحابہ اور تقسیم انعامات سے مولانا انیس احمد آزاد خاصمی بالگرامی نقش بندی کا فکر انگیز بھی خطاب ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دورے حسن آباد کو کامیاب بنایا جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ستواہانہ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج حسن آباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی وزیر پورم پربھاکر نے تیقن دیا کہ حسن آباد کو ریاست کا ایک مثالی حلقہ بنایا جائے گا اور یہ شمالی تلنگانہ کا کون سیما بن جائے گا۔ 3 دسمبر کو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سدیپیٹ کلیکٹر ہیماوتی کے ساتھ حسن آباد حلقہ مرکز کا دورہ کرتے وزیر اعلیٰ کی میٹنگ کے انتظامات کی نگرانی کی۔ ریاستی وزیر نے میٹنگ میں آنے والے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی سہولیات، پارکنگ کے مقامات، سیکیورٹی وغیرہ کے بارے میں عہدیداروں کو بھی اہم ہدایات دیں۔ گورنمنٹ گریراج کالج امتحانی مرکز میں بے ضابطگی اور انویجیلیٹر کی جانبداری کے خلاف ایک طالب علم نے تلنگانہ یونیورسٹی منصفانہ تحقیقات اور کارروائی کی اپیل کی ہے۔ کیئر کالج کے BCom سال دوم کے طالب علم محمد ریحان نے شکایت میں الزام لگایا ہے کہ انویجیلیٹر مخصوص طلباء کی کھلے عام مدد کر رہا تھا جس سے دیگر طلباء ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ طالب علم کے مطابق اسی صورتحال میں اس سے پرچی استعمال کرنے کی غلطی ہو گئی جس پر اسے امتحان سے محروم کر دیا گیا، جبکہ دیگر ملوث طلباء اور انویجیلیٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ریحان نے کہا کہ کیئر کالج پرنسپل سے رجوع کرنے پر بھی مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ طالب علم نے یونیورسٹی سے واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने बाज़ात खुद मौजूद चटियाल और वेंगुपेट के नामजदगी मराकज का मुआयना किया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाए कि नामजदगी के अमल को पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर जानकी शर्मिला ने मुत्तल्लिका पुलिस हुक्काम को जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ इक़दाम करने की हिदायत दी। SP ने वाज़ेह किया कि ओहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि नामजदगी के अमल के दौरान किसी किस्म की परेशानी न हो। मुआयने में जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, ASP निर्मल राजेश मीना IPS, रूरल सब इंस्पेक्टर कृष्णा, सब इंस्पेक्टर लंबार्दी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कामेडी में अमन व ज़ब्त की सूरत-ए-हाल को पेश नजर रखते हुए कुमता 31 दिसंबर तक पुलिस एक्ट 1861 की दफ़ा 30 और 30 से नाफिज रहेंगी। इस बात की इत्तला जिले SPM राजेश चंद्रा ने सहाफत के लिए जारी करदा अपने बयान में बताई। SP राजेश चंद्रा के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान जिले भर में किसी भी तरह के धरने, रास्ता रोको, एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, अवामी जलसे, मीटिंग या दीगर इज्तिमात पर पाबंदी है। नकली सोना फरोख्त करने के नाम पर खातून से 5 लाख रुपये लूटने वाली बैन अजलाई गैंग को पुलिस ने सिर्फ 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। ACP L राजा वेंकट रेड्डी के मुताबिक 4 मुलजिमीन शिवैया, अंजम्मा, अंकम्मा और गंगाराजू को डिचपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत गुजार वनीता सीताराम नगर कॉलोनी ने पुलिस को बताया था कि मुलजिमीन ने 350 ग्राम के मुबैना सोने की बिस्किट को 5 लाख में फरोख्त करने का झांसा देकर रकम हासिल की और फरार हो गए। जांच पर बिस्किट नकली निकला। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 लाख रुपए नकद, 960 ग्राम नकली सोना और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। मुलजिमीन के खिलाफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जनाब अल्ताफ अहमद साहिब उम्र 78 साल मौजूद महकमा हैवानात साकिन मधूल का मुख्तसर सी अलालत के बाद हफ्ते की रात नांदेड़ के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। आज नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद मधूल में अदा की गई। मरहूम के बड़े फर्जंद तजम्मुल अहमद नुमाइंदे सियासत मधूल ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद बिला मजहब व मिल्लत शिरकत की। मरहूम इंतहाई मिलनसार और नरम गुफ्तगू जैसी सिफात से आ रहा थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 लड़के और 7 लड़कियां शामिल हैं। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन मंडल में सरपंच और वार्ड मेंबर्स इंतखाबात से मुताल्लिक पर्चा नामजदगी पहले दिन मुकामी पर्चा नामजदगी सेंटर का CEO आसिफाबाद ने अपने हमरा MPDO सत्यनारायण, तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के साथ मिलकर जानकारी हासिल की। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के मशहूर मारूफ बुजुर्ग शख्सियत मौलाना हजरत मोहसिन अली मजहई और उनके फर्जंद मुफ्ती मौलाना मुबीन कासिमी की उम्रे की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीने के सफर के लिए रवानगी से मुताल्लिक कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम अक़लियती कायदीन और कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल शकील ने मस्जिद के मुसल्लियान जैसे कि हाफिज मोहम्मद जैद, हाफिज M.A. सफील, मोहम्मद कबीर, मुअज्जिन मोहम्मद फहीम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अक़लियती मोहम्मद अब्दुल शकील ने उम्रे के लिए रवाना होने वाले हजरत मौलाना मोहसिन अली मजहई, उनके फर्जंद मुफ्ती मौलाना मुबीन कासिमी की कुल पोशी की और शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और दुआओं की दरख्वास्त की। जिले मंचियाल के चिनूर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी की आज सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। मुस्लिम कांग्रेस कायदी ने सैयद मीर अनवार अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पहुंचकर वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। हैदराबाद से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली टाटा गाड़ी पर पुलिस ने छापा मारते हुए करोड़ों रुपए का गांजा जब्त कर लिया। ये वाकया कौमी शाहराह 65 पर वाक़े राजेश्वर गांव के मसाफात में उस वक्त पेश आया जब गांजे की स्मगलिंग के बारे में खास इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हुमनाबाद सब डिवीजन के CPI मदलुपा की क़यादत में पुलिस टीम ने टाटा गुड्स गाड़ी को रोककर मुआयना किया और गांजे के थैले और इसके ऊपर अंडे रखे हुए पाए गए, जिसमें 650 किलोग्राम गांजा मिला और इसकी मालियत तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई।
عادل آباد کے TNGOs فنکشن ہال میں آج نومنتخب عادل آباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی ضلع صدر ڈاکٹر نریش جادو سے کانگریس پارٹی مائنرٹی سینئر قائد اور کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری اقلیتی عبدالشکیل نے اپنے ہمراہ سابق DCC اسپوک پرسن درگم شیکھر رگما ریڈی سابق جنرل سیکرٹری کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کارکنوں کے ساتھ مل کر مبارکبادی دی، شال پوشی اور تہنیت پیش کرتے مبارکبادی بھی پیش کی۔ ضلع کے بیاس کے بعد کے کاغذ نگر میں مقامی صحافیوں کی یونین رجسٹریشن نمبر 259 کے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کاغذ نگر پریس کلب صدر کی حیثیت سے احمد پاشا کو منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر نومنتخب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا رجسٹریشن نمبر 259 پریس کلب صدر احمد پاشا نے کہا، صحافیوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ چینی رکن اسمبلی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی کی جنم دن تقریب پر کانگریس قائدین نے محمد ابراہیم شریف کے زیر صدارت سرکاری اسپتال کے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم کی۔ ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر کے مسجد عامرہ میں بعد نماز مغرب جماعت اسلامی کی جانب سے انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے حقوق ہمسایہ مہم کے ذریعے مہمان مقرر عمر مختار نے اپنے ہمراہ امیر مقامی محمد خلیل الدین ناظم ضلع بشیر الدین عقیل الدین کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کی جانب سے چلائی جا رہی حقوق ہمسایہ مہم اجلاس میں موجود ادبی، سیاسی، صحافی برادری، دانشور اور ٹیچر برادری سے خطاب کیا۔ LRD میں پنچایت انتخابات کے پیش نظر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے محکمہ پولیس اور ریونیو عہدیداروں نے شاہراہ پر مختلف گاڑیوں کی تلاش کرتے ناجائز طریقے سے نقد رقم اور شراب کی منتقلی پر کڑی نظر رکھی۔ درگاہ قاضی پیٹ میں آج بھی سجادہ رشید، سید غلام افضل بیابانی اور خسرو پاشا کی نگرانی میں وقف جائیدادوں کے اندراج کے 2 روزہ کیمپ کے دوسرے دن بھی شاندار انداز میں رجسٹریشن کا سلسلہ جاری رہا۔ کیمپ میں مساجد، مدارس، قبرستان اور خانقاہوں کے بر وقت اندراج کی اہمیت بتائی گئی۔ لیگل ٹیم نے ضروری دستاویزات کے ساتھ فوری رجسٹریشن کی اپیل کی۔ آخر میں ایم اے سمد نے کہا، وقف اداروں کے تحفظ اور شفافیت کے لیے بر وقت اندراج ضروری ہے۔ ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر کے MIM صدر M مبین نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ حکومت کی جانب سے کاغذ نگر منڈل کے مختلف مسلم اکثریت علاقے میں سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے تحفظات میں مسلم ریزرویشن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ضلع کلیکٹر اور ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں سے مطالبہ کیا اور کہا، مسلم اکثریت علاقوں میں دوبارہ سروے کرواتے ہوئے آبادی کے تناسب کے مطابق مسلم اقلیتوں کے لیے ریزرویشن دیا جائے۔ چینی رکن اسمبلی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی کے جنم دن تقریب پر آج MLA کیمپ آفس میں کانگریس قائدین کی جانب سے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کیک کاٹ کر آتش بازی بھی کی گئی۔ ضلع کے بیاسیباد کے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ضلع صدر عبدالرحمان نے اپنے ہمراہ جنرل سیکرٹری سمپت کمار، میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی رکن پرکاش گوڑ، سینئر صحافی عبدالحنان، صحافی سوجا علی کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ مل کر حیدرآباد صحافی پوسٹرز کی رسم اجرائی انجام دی۔ LRD سابق رکن اسمبلی سریندر کی موجودگی میں منڈل صدر شیو نگر کانگریس پارٹی مختلف قائدین نے بیاس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سرے ندر نے پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے استقبال کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جج جسٹس مادھوی دیوی ضلع دورے کے موقع پر ضلع کوٹ احاطے میں ضلع وکلا پریشد کے جگن موہن گوڑ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع کے وکلوں کو درپیش مختلف مسائل کی عاجلانہ حل کی درخواست کی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں آج السو پنچایت انتخابات کے پیش نظر فلائنگ اسکواڈ ٹیم نے شاہراہ سے گزرنے والی گاڑیوں کی تلاشی کی اور نقد رقم اور شراب کی ناجائز طریقے سے منتقلی پر گہری نظر بنائے ہوئے ہے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن کی موجودگی منڈل گنداری کے مدیلی موضوع سے تعلق رکھنے والی 22 خواتین قائدین نے کثرت سے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کامڈی کی 5 گرام پنچایتوں میں کانگریس حامی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ کانگریس ضلع دفتر منعقدہ تقریب میں حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے 9 منتخب سرپرستوں کی گلپوشی کی اور کہا، اپوزیشن کے امیدوار نہ ملنے سے دیہی عوام کا جھکاؤ واضح طور پر کانگریس کی جانب نظر آتا ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے ذریعے کامڈی اور نظام آباد اضلاع کو پانی فراہم کیا گیا کی دلیل پر صحافی نوین کمار نے سوال اٹھایا اور کہا کہ اس کی نشاندہی کے لیے سابق وزیر پرشانت ریڈی کیا عوامی مباحثے کے لیے تیار ہے۔
ضلع کامیڈی حلقہ اسمبلی جکل کے منڈل کے کانگریس پارٹی قائدین گرام پنچایت سرپنچ انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی ٹوٹا لکشمی کانتا راؤ سینئر قائدین کو نظر انداز کرنے پر کانگریس پارٹی پیٹلم منڈل صدر ہنڈ مانڈلو گولوگاؤں گاؤں کے کانگریس پارٹی قائدین حلقہ اسمبلی جکل کے ڈیائز پارٹی سابق رکن اسمبلی پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے کے پارٹی آفس پہنچ کر ہنمنت شنڈے سے ملاقات کرتے ہوئے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک انڈر گریجویٹ طالب علم نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ہفتے کی شام سورارام پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت ابھیلاش کے طور پر کی گئی ہے جو صرف 18 سال کا تھا اور گریجویشن کے دوسرے سال میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اصل میں آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور کا رہنے والا تھا۔ پولیس کے مطابق ابھیلاش کافی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس کی ایک لڑکی سے دوستی تھی لیکن حال ہی میں وہ لڑکی کسی اور شخص سے شادی کر لی۔ اس واقعے نے ابھیلاش کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ سورارام کے سرکل انسپکٹر نے بتایا ہے کہ نوجوان نے صدمے اور افسردگی میں آ کر اپنے کمرے میں پنکھے سے لٹک کر جان دے دی۔ یہ واقعہ ہفتے کی شام تقریباً 6:30 بجے پیش آیا۔ پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور اس سلسلے میں کیس کر لیا۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے کوٹال منڈل ہیڈ کوارٹر میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول میں دوپہر کے کھانے میں کیڑے پائے جانے پر طلباء نے احتجاج کیا۔ اس واقعے پر فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ضلع انچارج DEO اور ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری سب کلکٹر شاردا شکلا کے ساتھ اسکول پہنچے، طلباء سے تفصیلات معلوم کی اور رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی محکمہ تعلیم کے ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر ستیہ نارائن ریڈی نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نارائن سنگھ کو معطل کرنے کے احکامات گزشتہ شام جاری کیے۔ اسی معاملے پر BRS کے سدی پیٹ کے MLA ہریش راؤ نے بھی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری نے انتباہ دیا ہے کہ دوپہر کے کھانے کی تقسیم میں لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اور غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد پولیس نے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں تلاشی مہم چلائی۔ گزشتہ شب چلائی گئی اس مہم کا مقصد عوامی بھروسے میں اضافہ اور جرائم کی روک تھام کے لیے چوکسی تھا۔ اس مہم کے دوران پولیس نے روڈی شیٹرز اور جرائم کی وارداتوں میں ملوث افراد کی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے تاکہ جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں مدد مل سکے۔ ساؤتھ زون DCP کی نگرانی میں چلائی گئی اس مہم کے دوران روڈی شیٹرز کو انتباہ دیا گیا کہ جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی رات دیر گئے تک کھلی رکھی جانے والی ہوٹلوں کے مالکین کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ پولیس نے گاڑیوں پر جانے والے افراد کی گاڑیوں کے دستاویزات کی بھی تنقیح کی۔ یہ کارروائی چندران گٹا اور آس پاس کے علاقوں میں انجام دی گئی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 4 دنوں سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح میدک ٹاؤن میں اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ اسی طرح پٹنچیرو میں 11، انم کنڈا میں 12.5، رامگنڈم میں 13.8، نظام آباد میں 13.9 اور حیدرآباد میں 14.2 درجہ حرارت درج کیا گیا۔ موسمی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے مقابلے میں ریاست کے بیشتر علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت اوسطاً 2 تا 4 ڈگری تک کم ہوا ہے۔ دن کے درجہ حرارت میں بھی ہلکی کمی دیکھی جا رہی ہے جس کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں سرد ہوائیں واضح طور پر محسوس ہو رہی ہے۔ بنگال کے خلیج میں پیدا طوفان کے اثر سے آندھرا پردیش کے راستے تلنگانہ میں سرد ہوائیں داخل ہو رہی ہے جس سے موسم میں تبدیلی آتے ہوئے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق یہ آگ جگتیال کریم نگر مین روڈ پر موجود کونڈا گٹو مندر کے دامن میں قائم سری ناتھ ریزیڈنسی کمپلیکس کے تقریباً 20 دکانوں میں لگی۔ ان دکانوں میں پلاسٹک اور کھلونوں کے ہونے کے سبب یہ آگ تیزی سے پھیلتی گئی اور ایک کے بعد دیگر دکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فوری طور پر حکام نے بجلی کی سپلائی منقطع کر دی۔ پولیس عہدیدار موقع پر پہنچے اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی فی الحال کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ آگ کے ساتھ کشیف دھواں بھی دیکھا گیا جس سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے قریب پیش آئے افسوسناک بس حادثے میں محفوظ رہنے والے حیدرآباد کے نوجوان محمد شعیب کو مکمل طبی معائنے کے بعد مدینہ کے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ حادثہ رونما ہونے کے فوراً بعد زخمی اور متاثر افراد کو مدینہ کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا جہاں شعیب کا بھی تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق حادثے کے دوران محمد شعیب جسمانی طور پر بڑی چوٹ سے محفوظ رہے، تاہم انہیں شدید خوف اور ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپتال کے عملے نے مسلسل ان کی حالت پر نظر رکھی اور مکمل نگہداشت فراہم کی۔ ضروری ٹیسٹ اور جانچ کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ڈسچارج ہونے کے بعد محمد شعیب نے اہل وطن، عزیزوں اور احباب کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹروں نے احتیاط کے طور پر چند روز آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وہ اگلے 2 سے 3 دن میں حیدرآباد واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔
تلنگانہ کے عادل ضلع میں پیش آنے والے خوفناک حادثے میں حیدرآباد سے گورکھپور جانے والی خانگی بس تباہی کا شکار ہو گئی۔ یہ واقعہ اتوار کے صبح نیریگونڈا منڈل کے گپتی گھاٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب بس بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والی لوری سے زوردار ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 3 مسافرین شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر رمس اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق بس ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری حادثے کا سبب بنی ہے۔ مسافروں کے مطابق ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو کارروائی انجام دی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ابتدائی تحقیقات میں تیز رفتاری کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ڈرائیور کی غفلت کے پہلو بھی زیر غور ہے۔ مسافروں کی شناخت اور مزید تفصیلات پولیس کی جانب سے جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ بوتھ لیول افسران یعنی کہ BLOs کی تنخواہ کو دوگنا کیا جا رہا ہے جبکہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسران اور اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن افسران کو بھی اب اعزازیہ دیا جائے گا۔ BLO کا معاوضہ 6,000 روپے سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دیا گیا۔ ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے لیے BLO کو ملنے والا ترغیبی معاوضہ بھی 1,000 روپے سے بڑھا کر 2,000 روپے کر دیا گیا۔ ERO کو پہلی بار 30,000 روپے اعزازیہ دیا جائے گا جبکہ AERO کو بھی پہلی بار 25,000 روپے اعزازیہ فراہم کیا جائے گا۔ BLO نگران کار کے معاوضے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بہار میں SIR پائلٹ میں شامل BLOs کے لیے پہلے سے منظور شدہ 6,000 روپے کا خصوصی ترغیبی معاوضہ حسب سابق جاری رہے گا۔ یہ اضافہ افسران کے اہم کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جو وہ منصفانہ اور شفاف ووٹر فہرستیں تیار کرنے میں ادا کرتے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ایک پریس نوٹ میں اس بات کا اعلان کیا۔ کمیشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد انتخابی عملے کا حوصلہ بلند کرنا اور انہیں درست اور شفاف ووٹر لسٹیں تیار کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ایک مسافر نے فضائی سفر کے دوران ایئر ہوسٹس کے ساتھ ناشائستہ برتاؤ کیا جس کے بعد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پولیس نے اسے حراست میں لے کر ریمانڈ پر بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق دبئی سے آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز صبح تقریباً 4 بجے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ سفر کے دوران 17C نمبر سیٹ پر بیٹھے ایک مسافر نے ایئر ہوسٹس کو بار بار ہاتھ سے چھوا۔ عملے نے سمجھا کہ شاید شراب کے نشے میں وہ غلطی سے ہاتھ لگا رہا ہو، تاہم جب پرواز اترنے کے بعد اس مسافر نے کہا کہ اس کا پاسپورٹ اس کی سیٹ پر رہ گیا ہے تو عملہ دوبارہ اس کی سیٹ پر گیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس نے سفید کاغذ پر ایئر لائنس عملے کے بارے میں نہایت فحش اور توہین آمیز الفاظ لکھے تھے۔ یہ دیکھ کر ایئر لائنس حکام نے فوری راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مسافر کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سرپنچ انتخابات کے لیے ایک سب انسپکٹر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی وینکٹیشورلو جو کوداڑا ٹاؤن میں سب انسپکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے نے گودیبند گاؤں سے سرپنچ کے امیدوار کے طور پر حصہ لینے کے لیے رضاکارانہ طور پر والنٹری ریٹائرمنٹ سروس لیا۔ وینکٹیشورلو نے بتایا ہے کہ وہ اپنے آبائی گاؤں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ملازمت میں ابھی 5 ماہ باقی تھے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ گودیبند گاؤں جو میجر گرام پنچایت ہے کی کل آبادی 4,486 اور رجسٹر ووٹرز کی تعداد 3,813 ہے جبکہ ووٹرز کے لیے 12 وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ نامزدگی کے عمل اتوار سے شروع ہوگی۔ تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔